मेरी शक्ल सूरत मामूली सी थी, रंग भी सांवला था, मगर फिर भी मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हम लोग जिस घर में रहते थे वो भी किसी महफिल से कम ना था। अम्मा अब्बा ने जहेज इतना दिया था कि मैं शहजादियों की तरह रहती थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैं महसूस कर रही थी कि मुनीर वक्त पर घर नहीं आते, ना ही मेरे साथ खाना खाते हैं और कुछ बुझे बुझे से रहते हैं, या शायद उनका रवैया मेरे साथ बदल गया था। मैंने उनसे लाख पूछा, मुनीर बताए तो सही, आखिर क्या बात है, आप चुप चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज रात के 12 बज गए थे। उनका इंतज़ार करते करते मुझे नींद आने लगी थी, मगर अभी तक वो घर नहीं आए थे। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सोते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया है। मुझे किसी के जूतों की आवाज़ अपने कानों में पड़ती सुनाई दी। थोड़ी ही देर में करवट बदल कर लेटी रही। मैं समझी कि मुनीर है, वो मुझे बुलाएंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे। तो मैं भी बात नहीं करूंगी, बल्कि नाराज़गी का इजहार करूंगी, ताकि वो आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कदमों की आवाज़ मुझसे दूर होती गई। दरवाज़ा बंद हो गया और इसके बाद खबर नहीं कि कौन आया था और कौन कमरे से गया। मैं यकदम घबरा कर उठी। मेरे तो हवास ही भागता हो गए। मैंने बाहर राहदारी में आकर देखा तो मुकम्मल खामोशी थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। जाहिर है रात के इस पहर किसी की आहट से खौफजदा होना तो लाजिम था। मैं जल्दी से भागती हुई वापस अपने कमरे में आई, अंदर से कुंडी लगाई और वापस बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन आया था और वापस कैसे गया? मैं सोचने लगी, घर के सभी दरवाजे तो बंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे कमरे में ही छुपा हो। ये सोच आते ही मेरा दिल लर्ज गया। मैंने उठकर देखने की हिम्मत भी ना की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी। आज मैं मुनीर को कोस रही थी, जिनकी वजह से मैं इस डर का शिकार थी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। जब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे कमरे में कोई नहीं है, तो मैंने उठकर रोशनी जलाई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। खुदा का शुक्र के कमरे में कोई नहीं था। तब मेरी नज़र बाथरूम की तरफ गई, जिसे मैंने जल्दी से बाहर से कुंडी लगा दी। अगर कोई बाथरूम में हुआ भी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि खौफ अभी भी मेरे दिल पर गालिब था। खैर, इसी तरह करते करते सुबह के 4 बज गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी हाँफ रही थी कि वही मखसूस आहट मेरे कानों ने दोबारा सुनी। लेकिन अब की बार शायद ये मुनीर ही थे। मैं उठकर कमरे के दरवाजे तक आ गई। देखा तो बाहर मुनीर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं उन पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे आप? आप जानते हैं रात भर मैं कितना डरती रही। आपकी वजह से मुझे एक पल भी नींद ना आई। मैं रोने लगी तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। अच्छा बस अब रोना धोना मत मचाओ, मुझे नींद आई है, सोने दो। तुमने तो मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। मुनीर की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू उमड़ आए। मैंने आपका सुकून बर्बाद कर दिया है? मैं तो यहाँ सारा दिन पड़ी रहती हूँ, आप ही मेरे पास नहीं आते। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुनीर को कोई फर्क ना पड़ा, वो करवट बदल कर सो गए। मैंने अगले ही दिन उनसे कह दिया कि मुझे अम्मी के घर छोड़ आए। मुनीर तो जैसे इंतज़ार में बैठे थे। बोले, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम अपने मेके नहीं गई, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुनीर की संग दिली पर मैं हैरान रह गई। मेके पहुंचकर मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी भी मेरी हालत समझ गई, या शायद वो पहले ही मेरी हालत समझ गई थी। प्यार से मुझे गले से लगाकर बोली, बेटी ये सब थोड़ा अरसा ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो, बस 1 महीने की बात है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। अम्मी, क्या आपको पता भी है मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? मैंने कहा, हाँ बेटी, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अगर तू जानना चाहती है ना कि तेरे लिए भला क्या है, तू मुझे अभी कसम दे के तू मुझसे एक सवाल नहीं करेगी और जो मैं कहूँगी वो ही मानेगी। मैं इतनी दिल गिरफ्तार थी कि अम्मी की हर बात मान ली। कसम खा ली कि कोई सवाल कोई जवाब नहीं करूँगी और सब्र से काम लूँगी। देखो बेटी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुनीर एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक परेशानी चल रही है, जिसे दूर होने में कुछ वक्त लगेगा। जब तक तुमसे दरख्वास्त है कि तुम जुम्मे के दिन उसके पास ना जाया करो, और अगर वो घर से चला भी जाए तो उस पर बुरा ना मनाया करो।
میں تمہاری ماں ہوں، تجھ پر جو نصیحت کروں گی اس پر تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ میں داماد کی طرفداری کیوں کروں گی؟ مگر اماں، وہ میرا شوہر ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں؟ جمعے کے دن تو کیا، مہینے کے سارے دن، ہفتے کے سارے دن میرے ہیں، اس پر حق ہے میرا، اس نے 4 لوگوں کے سامنے قبول کیا ہے مجھے۔ اماں میری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، اگر تو جمعے کے روز اس کے پاس جائے گی تو ہم بدنام ہو جائیں گے، تو صبر سے کام لے، تو اس سے کوئی سوال نہ کرنا، نہ ہی مجھ سے پوچھ۔ کیا تو ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی ماں کی خاطر یہ کروا گھونٹ پی لے؟ اماں آج جذباتی ہو گئی۔ میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں تو مت رو، میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ پھر اماں نے میرے قدموں میں دوپٹہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ بیٹی، میری عزت کا خیال کر، میرے سر کے سفید بالوں کا واسطہ، جو تو اپنے شوہر سے کوئی سوال کرے، میں تیرا گھر بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں سب جانتی ہوں، تو مجھ پر بھروسہ رکھ، وہ تیرا ہے اور تیرا ہی رہے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب میں اپنی ماں کو منع تو نہیں کر سکتی تھی، وہ قسم مجھے نبھانی تھی۔ میں دکھی دل سے گھر واپس آ گئی، لیکن اب کی بار منیر کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے عزت سے پیش آئے، مجھے محبت دی اور پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس میں ایک بات کا خیال کروں کہ جمعے کے روز ان کے قریب بھی نہ آؤں، اور اگر وہ گھر سے چلے بھی جائیں تو اس بات پر میں ان سے کوئی سوال نہ کروں۔ اس بات پر اب مجھے چڑ بھی ہونے لگی تھی، اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال بھی ابھر رہے تھے مارے تجسس کے، کہ میں ان سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ مگر یہ سوال میرے ذہن میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ 3 دن گزر گئے، جمعے کا دن گزر گیا، اور اب اگلے ہفتے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب کی بار جمعے کو میرے شوہر کا رویہ کیسا ہوگا۔ لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ رات کے 9 بجے تھے، مجھے نہ جانے کیوں پہلے ہی نیند آنے لگی۔ میں سونے کے لیے لیٹی، میرے شوہر تیاری باندھنے لگے۔ میں انہیں آدھ کھلی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، مگر انہیں محسوس نہیں ہونے دیا۔ پھر میں نے دیکھا وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں پچھتانے لگی کہ پہلے دیکھ لیا ہوتا کہ ان کے اس بیگ میں رکھا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر جیسے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، وہ گھر سے جا چکے تھے۔ میں حیران ہونے لگی کہ اتنی جلدی وہ گھر سے باہر کیسے چلے گئے، حالانکہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا، میں نے اس بات کو دل میں ہی دبا لیا۔ اگلے دن میں بغور سوچنے لگی، سارے گھر کا جائزہ لیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھے اوپر کی منزل پر جانے سے تو منع کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کرایہ دار رہتے ہیں۔ مجھے تمہارا کرایہ داروں سے گلنا ملنا پسند نہیں، یہ لوگ اچھے کماش کے نہیں ہیں، بس مجبوری کے تحت ان کو کرائے پر مکان دیا ہے۔ مگر حیرت کی بات تھی، میں نے کبھی کرایہ داروں کو اوپر نیچے آتے نہیں دیکھا تھا، بس کبھی کبھی دھلے ہوئے کپڑے گیلری سے لٹکتے نظر آ جاتے، وہ بھی اگر گھر کو دور سے دیکھا جائے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے تو ایسا لگتا جیسے کسی انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں جو خیال آ رہا تھا، اسی خیال کے تحت اگلے دن میں نے جاگنے کا سوچ لیا۔ وہ ہفتے کی رات تھی۔ میں نے اپنی ماں کی قسم کا بھرم رکھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صرف جمعے کے روز کا بولا تھا، اور آج تو ہفتہ تھا۔ میں نے شوہر کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، میں فوراً ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ دیکھا تو ان کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چونکہ سیڑھیوں میں اندھیرا ہوتا تھا، تبھی وہ یکدم غائب ہو جاتے تھے اور میرے ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہ ملتے، کیونکہ میں تو عموماً یہی سمجھتی تھی کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اوپر کرایہ داروں کی طرف جاتے ہیں۔ آج میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کرایہ داروں کے گھر جاتے دیکھا تھا، مگر وہ کیوں جاتے تھے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ خیر، اب اس بات کا راز تو کھل ہی گیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر سکون سے سو گئی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ آج میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ منیر، یہ تو بتائیں اوپر والے کرایہ داروں کے ہاں کتنے لوگ ہیں؟ وہ مجھ سے یہ بات سن کر چڑ گئے۔ کیوں غیر لوگوں میں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے؟ ان کی اس بات پر میں اور شرمندہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتے، اپنی غلطی کو میرا قصور بنا کر پیش کرتے، لیکن اب کی بار معاملہ کچھ اور تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے رات کو ان کا پیچھا کیا تھا اور کرایہ داروں کے ہاں جا رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں خود ہی ان کے ہاں جا کر پتہ کراؤں گی
کہ آخر وہاں ایسا کون سا خزانہ دفن ہے جو میرے شوہر وہاں کے بار بار چکر لگاتے ہیں۔ اگلے دن ان کے آفس جانے کے بعد میں اوپر والے فلور کی طرف جانے لگی، لیکن سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا۔ مجھے تو وہ نیچے سے گزرتے ہوئے دکھائی بھی نہ دیے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ بیٹھ کر یہاں انتظار کروں کہ کب آ کر وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ میں ان کے گھر جا کر دیکھوں گی کہ یہاں کون رہتا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ سارا دن گزر گیا مگر تالا نہیں کھلا اور دروازہ بند ہی رہا۔ اب میں پریشان ہو گئی، میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کا سوچا، مگر انہوں نے شروع سے مجھے اپنے شوہر سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ان سے بات کر کے میں اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو منیر بھی گھر آ گئے، مگر تالا بددستور وہی کا وہی رہا۔ اس دن بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ شوہر کمرے سے چلے گئے۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کا دروازہ کھلا کب، کیونکہ میرے ہوتے تو اس پر تالا لگا تھا۔ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ میرے شوہر نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تالے میں لگانے لگے۔ آخر کار ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا کر چلے گئے۔ میں وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، تو گویا اس جگہ پر کوئی نہیں رہتا، یہ خود ہی یہاں جاتے ہیں۔ تالا چابی بھی انہی کے پاس ہے، اور پھر یہاں کون ہے اور اتنی رازداری کیسی؟ میں نے دل میں سوچا، کہیں ایسا تو نہیں میرا شوہر کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو؟ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اماں نے مجھے منع کیوں کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔ یہ بات سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گیا۔ اگلا مرحلہ یہی تھا کہ شوہر جس چابی سے یہ تالا کھولتے تھے، کسی طرح وہ میرے ہاتھ لگ جائے اور ان کے جانے کے بعد میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھوں کہ وہاں کون رہتا ہے اور یہاں پر منیر کیوں جاتے ہیں۔ خیر میرے شوہر کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چابیوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ وہ چابیاں انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گچھا کافی بڑا تھا، جن میں سے صرف ایک چابی سے وہ تالا کھلتا تھا۔ خیر اگلے دن منیر کے جانے کے بعد وہ چابیاں لی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر چابیاں دیکھنے لگی۔ تالا گول سا تھا تو چابی اس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بالآخر ایک چابی سے دروازہ کھل گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اندر کون رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میرے قدم ایک دو بار ڈگمگائے، مگر پھر سوچنے لگی کہ جس کی اتنی پردہ داری ہے وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے بیٹھی چارپائی پر شائستہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ روبینہ تم یہاں؟ شائستہ نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ شائستہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی کرایہ دار رہتے ہیں، اور یہاں تو منیر۔ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ شائستہ اس گھر میں رہتی ہوگی اور وہی میرے شوہر کو مجھ سے چھین لے گی۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا، مگر میرا ذہن اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میں شائستہ پر تھوکا، اسے بہت گالیاں دی۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتی رہی، جیسے اس بات پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لیتی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار امی سے بات کر لوں۔ اب چونکہ یہ راز کھل گیا ہے، تم امی سے کہو کہ وہ تمہیں ساری بات خود ہی بتا دے۔ شائستہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے امی کے منہ سے نکلی پہلے دن والی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اپنے شوہر سے دور رہنا، اس سے کوئی سوال مت کرنا، اس کی جاسوسی مت کرنا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں، اپنی ماں سے بات بھی کروں جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، لیکن پھر بھی آخری بار یہ پوچھنا تو بنتا تھا کہ آخر اس بے حیائی کی وجہ کیا تھی۔ میں الٹے قدموں میں کے واپس لوٹی۔ اماں کو شاید اس بارے میں پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں حقیقت جان رہی ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی شاید میری ہی منتظر تھی۔ میرے جاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، شائستہ کو بھی معاف کر دے،
اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ لیکن اماں یہ گناہ ہے۔ میں اماں پر چیخی، نہیں بیٹی گناہ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ بتائے نا، مجھے اب کیا چھپانا ہے؟ جب آپ ایک گناہ پر پردہ ڈال رہی ہیں تو پھر یہ سب کرنے کی وجہ بھی بتا دیں، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تب اماں نے مجھے کہانی سنانا شروع کی۔ میری شادی کو اس وقت صرف 1 سال ہوا تھا جب بھیا اپنے گھر میں ایک ایسی لڑکی کو دلہن بنا کر لائے جس کے بارے میں شہرت اچھی نہیں تھی۔ اماں ابا نے بھیا کو بہت منع کیا کہ تم نورین سے شادی مت کرو۔ نورین کی شہرت ماضی میں بازار حسن سے رہ چکی تھی، مگر بھیا نے کسی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نورین نے گناہ سے توبہ نہیں کی، بس عشق کے خمار میں اسے بیاہ کر لے آئے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نورین تو اسی کردار کی مالک تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی، تب بھی وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئی۔ بالآخر ایک دن بھائی کو معلوم ہوا تو انہوں نے نورین کو طلاق دینے کا سوچا، مگر نورین طلاق سے پہلے ہی اپنی بیٹی اٹھا کر گھر سے چلتی بنی۔ ایسے میں ہاتھا پائی ہوگی، بھیا کو گھر بلانا پڑا کیونکہ ہم نورین کے ہاتھوں میں اپنا خون نہیں دے سکتے تھے، مگر نورین بضد تھی کہ وہ اپنی بیٹی لے کر جائے گی۔ اسی ہاتھا پائی میں اس کی بیٹی کو زخم لگ گیا۔ وہ اپنی زخمی بیٹی ہمارے پاس ہی چھوڑ کر بھاگ گئی کیونکہ اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس زخم کو ٹھیک کرنا تو ممکن تھا، مگر اس کے اثرات تا عمر تک باقی رہیں گے۔ خیر بھائی اسی بات پر خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی، لیکن اب ان کے دل میں گھر بسانے کی آرزو نہ رہی۔ وہ اپنی بچی کو میرے حوالے کر کے اس شہر سے باہر چلے گئے، اور پھر خبر آئی کہ وہ اس ملک سے بھی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گی، اسی لیے انہوں نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر ماہ مجھے رقم باقاعدگی سے بھجواتے رہے، اور میں تمہاری اور شائستہ کی پرورش ایک ساتھ ہی کرتی رہی۔ اماں کے منہ سے یہ لفظ سن کر میرے تو جیسے حواس ہی کھو گئے۔ میرے ذہن میں سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا۔ اماں نے اپنی دوسری بیٹی کی قربانی صرف میری خاطر دی، کیونکہ بچپن میں ہونے والے زخم کی وجہ سے میں اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ یہ بات انہوں نے منیر سے چھپائی نہیں، بلکہ منیر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور شائستہ نے بھی میرے لیے قربانی دی کہ میری خاطر منیر کی دوسری بیوی بننا پسند کیا کہ کل کو دوسری عورت آ کر میری جگہ نہ لے لے۔ وہ ہوگی تو سوتن بری بھی نہ لگے گی، کیونکہ وہ میرا خیال رکھے گی اور کبھی میرے شوہر کو مجھ سے مکمل نہیں چھوڑے گی۔ شاید میری چک چک اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے منیر مجھ سے دور ہو رہے تھے، مگر شائستہ نے کبھی بھی انہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو تھے، شائستہ کے لیے دل میں عزت تھی، مگر جو زخم زندگی نے مجھے لگائے تھے میں وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ میں بے دلی سے گھر آ گئی، منیر سے لڑائی کرنا چھوڑ دی اور پہلے کی طرح رہنے لگے۔ شائستہ نے بھی اس بات کو سینے میں دفن کر لیا۔ اس کے بعد میں اور شائستہ نے یوں زندگی گزاری جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ میں چاہ کر بھی اسے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہ رشتہ اور رقابت ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔